बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल पहली नज़र की मोहब्बत का जो है पार्ट 2 शुरू हो रहा है। पार्ट 1 भी आपने एंजॉय किया होगा। जैसे जैसे हमारा नावल आगे चलता जाएगा और ज़्यादा आप इसको एंजॉय करोगे, इसकी स्टोरी को। तो आप चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो आज शुरू करते हैं। 3 दिन हो गए थे और शुजा इस रात गया अब तक वापस ना आया। वो 2 दिन से अकेली रह रही थी। अभी वो कमरे में आके बैठ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे जो है पहली नज़र की मोहब्बत का पार्ट 2 चल रहा है। पहला पार्ट भी आपने एंजॉय किया होगा, लेकिन जैसे ही हमारी कहानी आगे की जाएगी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो चलते हैं अपनी अगली किस्त की तरफ। 3 दिन हो चुके थे और शुजा इस रात गया अब तक वापस ना आया। वो 2 दिन से अकेली रह रही थी। अभी वो कमरे में आके बैठी ही थी कि लाइट चली गई। वो एकदम घबराई, परेशानी मगर खामोश बैठी। 5-10 मिनट वेट किया लेकिन लाइट ना आई। इसकी परेशानी अब डर में तब्दील हो रही थी। वो इधर उधर देखने लगी। मैं तो हूँ भी अकेली, अगर कुछ हो गया, शांति कहती रोने लगी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वो और परेशान हुई। कौन हो तुम? हिम्मत करके पूछा। मैं हूँ शुजा, इसने बताया। वो फौरन भागी और इसके सीने से जा लगी। शुक्र है तुम आ गए, मैं बहुत डर गई थी। इसके गले लगकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। शांति, मैंने तुम्हें बताया था मेरे मैच था। रहमान बाबा कहाँ हैं? इसने इसके गिर्द बाजू फैलाए और प्यार से पूछने लगा। इनकी बेटी की तबीयत खराब थी तो उन्होंने कहा, मैंने नहीं जाना मगर मैंने भेज दिया। शांति ने इसके गले लगकर बोल रही थी। अच्छा अब तो मैं आ गया हूँ, रिलैक्स। इसे बेड पर बिठाया, इसके आंसू साफ किए, तभी लाइट आ गई। शाजी की नज़र इस पर गई तो इसके हाथ पर चोट लगी थी। ये बताओ, इस दफ़ा मेरा मैच नहीं देखा? मुझे नहीं पता था तुम्हारा मैच है, शाजी ने बताया। अगर पता होता तो देखती। शुजात ने पूछा। नहीं, कहती जाने लगी। जब इसने खींच कर से अपने करीब किया वो दोबारा पहली वाली शान बन गई। छोड़ो मुझे, मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे करीब मत आया करो। अच्छा फिर अभी तुम जब मेरे गले लगी थी तब ये बात याद नहीं? बोलो, शुजा ने कहा। मैं डरी हुई थी, शांति ने बताया। मैं भी डर रहा हूँ, प्लीज दूर ना जाओ। शुजा ने इसका हाथ मजबूती से पकड़कर बोला। मुझे नींद आ रही है, मेरा हाथ छोड़ो। शांति ने कहा, अगर ना छोड़ूं तो? शुजा ने प्यार से पूछा। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, गुस्से से कहा तो इसकी फौरन हाथ छुड़ा लिया। ऐसे डराना भी अच्छी बात नहीं। कहता जाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? इसने पूछा। शावर लेने, मुतासिर सा जवाब। चोट के साथ? शांति ने हैरानगी से पूछा। हाँ, इसने बोला। नहीं, चोट जब लगी हो तब नहाना नहीं चाहिए, जख्म और गहरा होता है। जब ये बढ़ ना जाए तब तक तुम ये बाज पानी के नीचे नहीं कर सकते। इसलिए इस पे कुछ लगा लो, इसने बताया। इसे ना जाने क्यों इसकी बात अच्छी लगी। चुपचाप गया, फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और चोट पे दवा लगाने लगा। नजरें इसी पर थी कि अभी उठकर आ जाएगी, मगर वो ना आई। हाँ हाँ विधान के आवाजें निकालने लगा। शांजे ने एक नजर से देखा तो इसकी दवा नहीं लग रही थी। फिर उठी और इसकी तरफ आई। इधर दो, इसके हाथ से दवाई ली और लगाने लगी। इसने फिर चीख मारी। सॉरी सॉरी, शांति ने कहते साथ फूंक मारी कि दवा लगाने लगी। शांति के बाद शुजा के चेहरे पर गिर रहे थे। वो इसकी खुशबू में खो सा गया। हो गया, शांति ने कहते साथ पट्टी बांधी और चली गई। शुक्रिया, इसने कहा और खामोश रही। शांति, वो क्या है ना, सोफा छोटा है, मैं सो जाता, मगर चोट लगी हुई है तो मैं सिर्फ आज के दिन तुम्हारे साथ सो जाऊं? शुजा ने पूछा। इसने सर को थाम दिया। जैसे भी थी गुस्से की तेज, मगर दिल से बहुत नरम थी और इसके साथ आकर लेटा, चेहरा दूसरी जानब कर लिया। सुबह जब शुजा की आंख खुली तो शांति के हाथ अपने सीने पर देखकर मुस्कुराया। नींद में शायद इसने रखा था। वो बहुत सुकून से सो रही थी। उठना चाहता था, फिर यह सोचकर हाथ नहीं उठाया कहीं इसकी आंखें न खुल जाए। शुजा ने जान के इसे अपनी बाहों में लिया। वो घबराई। जैसे ही उठने लगी शुजा ने आंखें बंद कर ली। शांति ने देखा तो वह सो रहा था तो इसमें कैद थी। वो घबराई, अपना आप छुड़ाने लगी मगर नहीं छुड़ा सकी। शुजा शुजा, इसने आवाज़ें दी मगर वो नहीं उठा। जाग के भी सोने की एक्टिंग कर रहा था। शुजा, छोड़ो मुझे, इसने फिर कहा। इस दफा हल्का सा हला मगर इसे छोड़ा नहीं। कितनी पकी नींद है इसकी, इसने कहा। इससे भी ज्यादा पकी कर सकता हूँ, शुजा ने दिल में बोला। शुजा शुजा, इसने फिर से खाने लगी कोशिश की। तभी शुजा को अपने ऊपर गीला गीला कुछ महसूस हुआ। इसने आंखें खोली तो शांति पानी गिरा रही थी। शुक्र तुम उठे, अब छोड़ो मुझे, शाने ने इसे जागता देख करने लगी। शुजा का मुंह बन गया। इसने इसे खुद से अलग किया और उठकर जाने लगी कि दोबारा इस पर आ गई। शांजा का लॉकर शुजा के बटन के
سے اٹک گیا اور اس پر گر گئی۔ کچھ دیر وہ اسے یوں دیکھتا رہا، پھر چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ ہیلپ کرو، شانزے نے اسے کہا تو وہ بھی نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، میرے ڈیڈ نے دیا ہے تھا مجھے، شانزے نے بتایا۔ اس نے آرام آرام سے نکالنے کی کوشش کی اور وہ نکل گیا۔ وہ فوراً جانے لگی، جبکہ کاؤچ کو نیچے زمین پر چلتا دیکھا۔ کاکروچ کو اعصاب سے چیخ مار کر اس کے قریب ہو گئی۔ وہ اس کی سینے سے لگ گئی۔ یار، ایک تو تم بار بار میرے گلے لگ جاتی ہو، پھر کہتی ہو کبھی قریب نہیں آنے دوں گی۔ قریب تم خود آتی ہو اور پھر میرا دل گستاخی کرنے پر اترتا ہے، شجاع نے شوخ انداز میں کہا۔ چپ کرو، نیچے کاکروچ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے، شانزے نے اس کے بازو پر تھپڑ مارا۔ اندھیرے سے تم ڈرتی ہو، کاکروچ سے تم ڈرتی ہو، تم کس سے نہیں ڈرتی؟ بس میرے قریب آنے کے بہانے ہیں، اس نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہو گیا تمہارا، اب اسے مارو بھگاؤ ورنہ میں ایسی ہی لیٹی رہوں گی، شانزے نے اس کی شرٹ مضبوطی سے پکڑ کر کہا۔ میں تو چاہتا ہوں تم ساری زندگی میرے ساتھ ایسی رہو، شجاع، اپنی چپسٹرس والی باتیں بعد میں کر لینا، پہلے اسے بھگاؤ، شانزے نے اب کے غصے میں کہا۔ شجاع کے ہاتھ شانزے کی کمر کے گرد پھیلے تھے اور اس نے وہ ہاتھ نکالے، شانزے کو بیڈ پر لٹایا اور پھر خود اس کے اوپر آیا، چادر اٹھائی اور اپنے اوپر ڈالی۔ شانزے فوراً ڈر گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ شانزے نے گھبراتے پوچھا۔ شجاع اپنا چہرہ اس کے قریب لے آیا۔ شجاع، میں بتا رہی ہوں میں رونے لگ جاؤں گی، اس نے ہنسی۔ شجاع نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور ہونٹ اس کے کان کے قریب کیے۔ تم اس چادر میں رہنا، میں کاکروچ مار کے آتا ہوں، شجاع نے کہتے اس کی کان کی لو چومی اور چادر سے نکل کر باہر آیا۔ شانزے نے سانس بحال کی۔ شجاع نے کاکروچ مار دیا، شجاع نے بتایا۔ کیوں مارا؟ شانزے نے پوچھا۔ خود تو کہا تھا، شجاع نے بتایا۔ میں نے کہا تھا بھگا دو اسے، شانزے نے بولا۔ توبہ، کیا لڑکی ہے، کہتا باتھ روم چلا گیا اور شانزے اس کا کاکروچ کو دیکھنے لگی۔ شجاع بیٹا، کس دن رکھنا ہے آپ نے ولیمہ؟ ذوالفقار صاحب نے فون پر پوچھا۔ انکل، ابھی تو پاکستان کی سیریز شروع ہو رہی ہے اور تیمور دونوں ٹیم کا حصہ ہیں، تو اس کے لیے مجھے انگلینڈ جانا ہے، اس کے بعد آگے کچھ سوچوں گا، شجاع نے بتایا۔ اوکے بیٹا، ذوالفقار صاحب نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، شانزے فوراً لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ کمرے میں آیا، اسے سویا پایا تو فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا، اسے ہلانا لگا، شانزے ویسی کی ویسی لیٹی رہی۔ شجاع نے پھر آہستہ آہستہ پٹی اتاری اور ساتھ آوازیں بھی نکالی، مگر شانزے کو اثر نہ ہوا۔ ٹانگ کرنے کے بہانے وہ سچ میں نیند کی وادی میں چلی گئی تھی۔ شجاع نے خود ہی پٹی کی اور رکھ کر چل دیا۔ شانزے کے پہلے والے فون پر کال آ رہی تھی۔ تیمور نے کال اٹھائی۔ شانزے، تم کیوں نہیں آ رہی کالج؟ مجھے پتا ہے مجھے، ہانی نے فوراً پوچھا۔ جی، میں شانزے کا بھائی بات کر رہا ہوں، اس کی شادی ہو گئی ہے، اس لیے اب وہ کالج نہیں آئے گی، تیمور نے بتایا۔ اچھا، تو کیا آپ مجھے نمبر دے سکتے ہیں اب والا شانزے کا؟ جی، میں اسی نمبر سے بات واٹس ایپ کر دیتا ہوں، آپ نام بتائیں اپنا، تیمور نے پوچھا۔ ہانیہ، اس نے بتایا۔ اوکے کہتے ساتھ کال رکھی اور نمبر سینڈ کیا۔ مجھے اپنا FSC پارٹ 2 کمپلیٹ کرنا ہے، شانزے نے کہا۔ تو کرو، اس نے بولا۔ مجھے کالج بھی جانا ہے، اس نے بتایا۔ جب سیریز شروع ہوگی میری چلی جانا، ابھی میرے گلے لگانے کی پریکٹس کرو۔ اور پھر سے پہلے والے موڈ پر ہوا۔ مجھے ڈر لگا تھا تو میں تمہارے گلے لگی، آئی سمجھ، ورنہ کوئی شوق نہیں مجھے تمہارے قریب آنے کا، شانزے نے بتایا۔ شانزے، تمہارے پاؤں کے قریب کاکروچ، شجاع نے کہا۔ آؤچ، وہ چیخ مارتی اس کے پاس بھاگی اور اس کا زوردار کھینچا۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، بدتمیزی، بے حیا، بغیرت، غصے میں بولتی گئی۔ بدتمیز ٹھیک ہے، یہ بے حیا و بغیرت کیا ہوتا ہے؟ شجاع نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ باہر میں جاؤ، کہتی جانے لگی۔ اب میں ہر روز تمہارے گھر جاتا اچھا بھی نہیں لگوں گا، شجاع نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ بس تم میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو، شجاع نے بتایا۔ میں مر جاؤں گی مگر کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گی، تمہاری وجہ سے میری ماں، میرا بھائی مجھ سے بات نہیں کرتے، شانزے اس کے پاس آتے کہنے لگی۔ ایک دن تم مجھے پاگلوں کی طرح چاہنے لگو گی، یہ چیلنج ہے میرا، شجاع نے اسے اپنے قریب کیا۔ جیسے تم چاہتے ہو، مجھے میرے بارے میں کچھ پتا تو ہے نہیں، شانزے نے کہا۔ تم پوچھو، شجاع نے کہا۔ ہاں ٹھیک، شانزے کہتے ساتھ بیٹھی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہوں، شانزے نے پوچھا۔ اپنے ڈیڈ سے، شجاع نے کہا۔ شانزے نے سر کو ہم دیا۔ میرا فیوریٹ کلر پنک، شانزے نے اسے دیکھا۔ اچھا، میرا فیوریٹ فوڈ، اس نے پوچھا۔ چائنیز، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، کہتے جانے لگی۔ میں تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں، کیا تم میرے بارے میں جانتی ہو، شجاع نے پوچھا۔ ہاں جانتی ہوں، فیوریٹ کلر بلیک، کھانے میں دیسی پسند یہ نہیں، میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں اس دنیا میں، وہ بتا رہی تھی۔ شجاع نے اس کے قریب ہو کر پوچھا۔ شانزے نے ایک نظر سے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، شانزے کہتی جانے لگی، اس کی کلائی پکڑ کے کھینچا اور اپنے قریب کیا۔ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ڈیڈ سے پیار کرتا تھا اور اب میں اس دنیا میں سب سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ ایک ان کو دیکھو ہونے کا ڈر تھا،
جو میں نے کھو دیا۔ اب ایک تمہیں کھونے کا ڈر تھا ہے، مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ میں تمہیں خود سے دور نہ کروں۔ شجاع کے ہاتھوں کی مضبوطی سخت ہونے لگی۔ شانزے کو درد ہونے لگا۔ اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، شانزے نے کہا۔ سوری کہتے ساتھ اس سے دور ہوا۔ تبھی شانزے کا فون بجا۔ ہیلو روہیل، کیسے ہو؟ شانزے نے کال پک کر کے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ ابھی روہیل نے اتنا ہی کہا تھا کہ شجاع نے شانزے کا فون کان سے کھینچا اور زمین پر دے مارا۔ شانزے نے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میرا فون کیوں توڑا؟ شانزے نے پوچھا۔ اس نے ہانیہ کا نمبر ملا کے اسے دینا کہ روہیل کو کہے کہ آج کے بعد کبھی میرے نمبر پر کال نہیں کرے۔ شجاع نے اپنا فون اس کی جانب بڑھایا۔ لیکن کیوں؟ شانزے نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے وہ شخص پسند نہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی غیر مرد سے بات کرے۔ آئی سمجھ کہتے ساتھ فون اس کے ہاتھ میں دیا اور چلا گیا۔ میں کیوں اس کی مانوں؟ میں کون سا اسے اپنا شوہر مانتی ہوں؟ شانزہ نے کہتے ساتھ فون رکھ دیا۔ خود بالکنی میں چلی گئی۔ شجاع حیدر، تم نے جو میری زندگی برباد کی ہے، اس کا بدلہ تو میں تم سے لوں گی۔ بہت محبت کرتے ہو نا مجھ سے؟ اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں، اس محبت کا فائدہ اٹھانا ہے۔ شانزے بالکنی میں کھڑی سوچ رہی تھی جب فون بجنے کی آواز آئی۔ شجاع کا فون گھر میں شاید جلدی بھول گیا۔ وہ اس کا فون ہاتھ اٹھاتی کہ نہیں، اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اس نے کہا اٹھایا کہاں سے لگا؟ شجاع، دوسری طرف کسی عورت کی آواز تھی۔ شجاع گھر نہیں ہے، وہ باہر ہیں، شانزے نے بتایا۔ اچھا، اس نے بولا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شانزے نے پوچھا۔ حلیمہ نام ہے، اس نے بتایا۔ اوکے، شانزے نے کہتے ساتھ فون رکھا۔ حلیمہ، اس نے دہرایا۔ وسیم، ہم ہنی مون کے لیے کب جائیں گے؟ زوبی نے پوچھا۔ ہم ہنی مون پر نہیں جا سکتے۔ اگر میں چلا گیا تو امی بہت باتیں کریں گی، ان سے اچھا ہے ہم نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، وسیم نے بتایا۔ وہ خاموش ہوگی۔ ہاں، یاد آیا، تمہارا فون پر کسی حلیمہ نامی لڑکی کی کال آئی تھی۔ اس نے کہا، تم نے کیوں اٹھائی کال؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ وہ فون بار بار آ رہا تھا، پھر میں نے اٹھا لیا، اس نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ آئندہ مت اٹھانا۔ آئی سمجھ کے فون رکھتا باتھ روم گیا۔ جب واپس آیا تو وہ رو رہی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ اس کی بات آتا پوچھنے لگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، آئی ایم سوری، زیادہ روڈ ہو گیا۔ اس نے بولا، میرے ساتھ کبھی کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی جتنی اونچی تم آواز نے کی ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے بتایا۔ آئی ایم سوری، دیکھو میں نے کان پکڑ بھی لیے، اصل میں مجھے غصہ کسی اور بات تھا اور تم پر نکال آیا۔ آئی ایم سوری، اس نے کان پکڑ کر پیار سے کہا۔ اٹس اوکے، کہتی اٹھ کے جانے لگی۔ اس نے اسے پکڑ کر قریب کھینچا۔ تم میرا اس طرح بات کرنا برا لگا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ کبھی کسی نے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی، اس نے بتایا۔ وہ حلیمہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے صرف تمہارا نام لیا، میں نے بتا دیا، مگر نہیں تو فون بند کر دیا، اس نے بتایا۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں ہونے لگی؟ کہتے اپنا بازو چڑھاتی چلی گئی۔ وہ مسکرائے۔ ایسا لگتا ہے میری بیٹی مجھے بھول گئی ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں ڈیڈ، میں آپ کو کبھی بھول سکتی ہوں کیا؟ بس ٹائم نہیں ملتا، کبھی کہاں گھومنے جاتے ہیں تو کبھی کہاں، اس نے بتایا۔ میری بیٹی بہت خوش ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بہت ہوئی، اس نے چبا کر کہا۔ چلو میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، انہوں نے کہتے ساتھ فون رکھا۔ بہت خوش ہو؟ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کے ساتھ نہ کیا تو میرا نام شانزے ذوالفقار نہیں، شانزے شجاعت حیدر۔ پیچھے سے آواز آئی، وہ مڑی۔ وہ کہتی خاموشی، میں تمہیں کیوں صفائی دوں؟ کہتے جانے لگی تو میں نے صفائی مانگی بھی نہیں، اس نے بتایا۔ وہ پلٹی، منہ بنایا اور چل دی۔ ہائے، اس نے اسے مسکرا کر کہا۔ رحمان بابا کب آئیں گے؟ اس نے پوچھا۔ اچھا خاصا رومانٹک موڈ خراب کر دیا، منہ بنا کے کہا۔ واٹ؟ اس نے حیرانگی سے بولا۔ واٹ کیا؟ تم بیگم ہو میری؟ اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کھانا کھانے جا رہی ہوں، کہتے فوراً بھاگ گئی۔ وہ زوردار کہک لگا کر ہنس۔ اف، یہ لڑکی، کہتا کمرے میں چلا گیا۔ زوبی بیٹا، تم نے وسیم نہیں آیا؟ نعیمہ نے کہا۔ نہیں مما، میں آئی ہوں، گھر میں اکیلی تھی تو سوچا کیوں نہ آپ سے ملنے آ جاؤں، زوبی نے بتایا۔ اچھا کیا، کہتے ساتھ اسے اندر لے آئی۔ امی نیلوفر پھپھو بہت غصے سے بات کرتی ہے، شادی کے بعد 2 دن انہوں نے مجھ سے پیار سے بات کی ہوگی، اس نے بتایا۔ ایسا مت بولو، ایسی ہوتی ہیں سانسیں، مگر دل سے صاف ہوتی ہیں، تو کچھ بولو مت کرو ان کو آگے سے، انہوں نے سمجھایا۔ اور کہتی میں تمہارے باپ نے بڑی جلدی کی تمہاری بہن کی شادی کرنے میں، اس نے بتایا۔ تھی تو کہہ رہی ہے اتنی جلدی کون کرتا ہے کسی کی شادی، تیری شادی کے 1 ہفتے بعد، مگر خوشی بہت ہے، اس نے بولا۔ اللہ کرے ہمیشہ خوش رہے، اس نے کہا۔ آمین، نعیمہ نے کہا۔ تم سو رہی ہو؟ شجاع نے پوچھا۔ نہیں، لوڈو کھیل رہی ہوں، کھیلو گے؟ منہ بنا کر کہا۔ اچھا لوڈو، دیکھو تو نہیں رہی، اس نے بتایا۔ لیٹی ہوں اس کا مطلب ہے سونے لگی ہوں؟ عجیب سوال ہے، سو رہی ہوں، کہتی ادھر منہ کر کے سو گئی۔ وہ مسکرایا، آنکھیں بند کی اور سو گیا۔ پاگل نہ ہو تو؟ اس حلیمہ کا نام سنتے ہی اسے اتنا غصہ کیوں آیا؟ کہیں کوئی
پرانی گرل فرینڈ تو نہیں شجاع اب اس سے بات نہ کرتا تو میری وجہ سے اگر ایسا ہوا تو کہیں وہ مجھے مار نہ دے۔ اللہ اللہ شانزے کیا سوچ رہی ہے، ریلیکس۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شجاع کچھ دیر کوشش کے بعد جب اسے ڈر کے مارے نیند نہ آئی بلاخر اس نے اسے پکار لیا۔ شجاع نہ اٹھا۔ شجاع اس نے پھر پکارا، اب بھی نہیں اٹھا۔ وہ چپ چاپ لیٹ گئی۔ شانزے نے چیخ ماری۔ شجاع یکدم اٹھا۔ کیا ہوا شانزے؟ شجاع نے اس کے پاس آتے پوچھا۔ میں نہیں مری۔ اس نے خود کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ چیخ کیوں ماری؟ اس نے پوچھا۔ میں نے خواب میں دیکھا اور تمہیں پتہ ہے خواب میں نے کیا دیکھا تمہیں کیسے پتہ ہوگا؟ لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تم محبت کرتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ شانزے نے منہ بنا کر کہا، میں محبت کرتا ہوں، کوئی نجوم ہی نہیں ہوں جسے الہام ہوگا کہ شانزے نے خواب میں کیا دیکھا۔ اس نے بتایا، یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے دیکھا کہ کوئی خوبصورت سی لڑکی مجھے گولی ماری اور میں مر گئی۔ کیا یہ سچ بھی میں ہو سکتے ہے؟ اسے معصومیت سے بچا ہو بھی سکتا ہے۔ شجاع نے اسے ڈرایا، نہیں مجھے نہیں مارنا، تو مجھے بچا لینا پلیز۔ وہ اس کے گلے لگ کے روتے ہوئے بتانے لگی، کچھ نہیں ہوگا، میں مذاق کر رہا ہوں۔ اس نے بتایا، تم سو جاؤ۔ کہتے جانے لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما، پلیز میرے پاس سو جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا تو وہ چپ چاپ اس کے قریب آیا اور لیٹ گیا۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ شجاع کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کچھ دیر بعد اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم شانزے کے گھر چلیں؟ ذوالفقار صاحب نے بتایا، نہیں کیٹ کل ہماری سیریز شروع ہے۔ اس نے بتایا ہے۔ اوہ، نے افسوس سے کہا، پھر کبھی چلیں گے؟ کہتا دوبارہ کھانا کھانے لگا، اب تیمور کی بھی شادی کر دینی چاہیے۔ ذوالفقار نے بولا، جی کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈتی ہوں اس کے لیے؟ نعیمہ نے کہا جو کب خاموش بیٹھی تھی۔ انہوں نے سر کو ہانک دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کی باہوں میں خود کو پایا، ایک نظر اسے دیکھا پھر مسکرائی اور فوراً اس سے الگ ہوئی۔ اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بہت بہت شکریہ کل مجھے اپنے پاس سونے کا کہنے کے لیے، شجاع نے کہا۔ وہ میں کہتی خاموش ہوئی، میں ہی پاگل ہوں جو ہمیشہ ڈرتی ہوں، وہ اس طرح یہ میرے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کے ساتھ مجھے یہ ملے گی؟ وہ اسی پر لیٹی ہی بول رہی تھی، گناہ نہیں، کوئی نیکی کا کام ہوگا جو ہمیں ملا۔ شجاع نے اسے اپنے قریب کیا، چھوڑیں مجھے، اس نے کہا تو اس نے چھوڑ دیا۔ دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے بتاؤ کب سیریز اسٹارٹ ہے؟ شانزے نے پوچھا۔ کل سے۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل سے کالج چلی جاؤں، اس نے خوشی سے بتایا۔ شجاع نے خواب میں سر ہلایا اور ناشتے کرنے لگی۔ میں جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ ہاں ہاں جاؤ، میں نے کب روکا ہے؟ وہ سفید کلر میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ایک ریکویسٹ ہے، شجاع نے کہا۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ حق کر لو، اس نے پوچھا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے، اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوں۔ شجاع اس کے قریب آنے لگا، کنفیوز ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ شانزے پیچھے ہو کر بولی، کچھ بھی نہیں، بس ایک حق، پھر تو ہفتہ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکوں گا، تمہاری خوشبو اپنے اندر اتارنا چاہتا ہوں، کہتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا اور کچھ دیر ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ یکدم شانزے نے اسے خود سے الگ کیا۔ مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، خود پناور کرتی چلے گی۔ وہ بھی مسکراتا چلا گیا۔ اتنے دن کہاں تھی؟ ہانی نے پوچھا۔ یار بس کیا بتاؤں، شجاع نے زبردستی نکاح کر لیا اور پھر مجھے کالج جانے سے منع بھی کر دیا، لیکن میں نے ضد کی تو مجھے اجازت یہ بھی نہیں ڈیڈ کے گھر رہنے کی بھی اجازت دی، اس لیے ایک ہفتے وہیں رہوں گی، شانزے نے بتایا۔ اوہ اچھا، ہانیہ نے کہا۔ روہیل کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی امی کی طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے نہیں آیا، اس نے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ہوتی ہے ملاقات، کہتی چلی گئی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور یہ صاحبزادی سوئی ہوئی تھی۔ اسے بتا دو یہاں نخرے نہیں اٹھائے جائیں گے، نوکر نے غصے میں کہا۔ میں نے بتایا تو ہے امی، کل پوری رات اس کی طبیعت خراب رہی ہے، اس لیے اتنی دیر تک سوئی ہوئی ہے، وسیم نے بتایا۔ کوئی طبیعت خراب نہیں، بس بہانے ہیں میڈم کے، میں صبح سے کاموں میں لگی اور اس میڈم کو دیکھو سوئی ہوئی ہے، میں حیرانی کہیں گی، غصے سے چیزیں ادھر ادھر پھینکتی بولتی جا رہی تھی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شانزے کالج سے سیدھی ذوالفقار صاحب کے گھر گئی اور وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور نعیمہ نے اسے سے بات تک نہ کی، وہ بھی خاموش رہی۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش تھی۔ شانزے، کیا تمہیں کبھی تیمور نے بتایا نہیں کہ وہ کبھی کسی کو پسند کرتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اس نے بتایا۔ اچھا چلو تم کھانا کھاؤ، مجھے ایک ضروری کام کے لیے آفس جانا ہے، کہتے چلے گئے۔ وہ کمرے میں آئی، کالج کا کام کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے کالج کا کام ہو گیا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ وہ بالکنی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، اسے شجاع کا حق یاد آیا۔ کیا واقعی وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے؟ شانزے نے خود سے سوال کیا۔ کرتا رہے، میں کیوں سوچ رہی ہوں، خود سے کہنے لگی۔ شانزے میں آپ کو سر بلا رہے ہیں، سرونٹ آئی بتانے لگی۔ میں آ رہی ہوں، آپ جائیں، اس نے کہا۔ وہ سر کو ہم دیتی چلے گی۔ وسیم، مجھے گھر جانا ہے، شانزے بھی آئی ہوئی ہے، زوبیہ نے کہا۔ زوبیہ، امی صبح سے غصے میں ہیں،
تم جاؤ گی تو اور غصہ کریں گی، اس لیے کل چلیں گے، اس نے بتایا۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ کون جیت رہا ہے آج کا میچ؟ ذوالفقار صاحب نے پوچھا۔ آف کورس پاکستان، نے سمجھایا، اور پھر دونوں میچ دیکھنے لگی۔ زوبیہ تو بھی چلی جاتی اپنے گھر، نوفر نے کہا۔ باقی پھوپھو میں چلی جاؤں، اس نے کہا۔ پوچھا ہاں، اس نے سر کو ہم دیا۔ وسیم مجھے چھوڑ آئے پلیز، زوبیہ نے کہا۔ چلو وسیم اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں میچ دیکھ رہے تھے جب زوبیہ آئی۔ السلام علیکم امی، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے؟ نعیمہ نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، اس نے خوشی سے کہا۔ آپی، وہ خوشی سے اس کے گلے لگی۔ کیسی ہیں؟ زوبیہ نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، اس نے بتایا۔ السلام علیکم وسیم بھائی، اس نے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ آج جاؤ سارے مل کر میچ دیکھتے ہیں، ذوالفقار صاحب نے کہا۔ تو اب آگے ہیں پاکستان، میچ جیتا گیا اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی شجاع اور تمیر دونوں نے مل کر جتوایا تھا۔ زوبیہ آج وہیں رہی تھی۔ شانزے اور زوبیہ ایک ہی کمرے میں سوئی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ اور بتا، شجاع رومانٹک ہے؟ زوبیہ نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، شانزے نے بولا۔ کیا مطلب؟ زوبیہ پریشان ہوئی۔ میرا مطلب بہت رومانٹک ہے، شانزے نے فوراً بات گھمائی۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، اس نے خوشی سے کہا۔ اب بتاؤ، پھوپھو کا رویہ اب ٹھیک ہوا آپ کے ساتھ؟ شانزے نے پوچھا۔ ہاں اب تو ٹھیک ہے، اس نے بتایا۔ آپ ہی وہ مجھے کہتا ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ وہ تیرا شوہر بہت محبت کرتا ہے تو اس سے، اور تو نے بھی تو اسی لیے شادی کی کیونکہ تو اسے پسند کرتی تھی؟ زوبیہ نے کہا۔ نہیں آپ ہی، میں نے کبھی نہیں چاہتی تھی، مجھ سے نکاح بھی زبردستی کیا تھا، وہ سب بولنے پر بھی مجبور کیا تھا، لیکن مجھے اس کی باتوں میں پتہ نہیں کیوں یقین سا ہونے لگا، اس نے بتایا۔ شانزے میم، شجاع سر کی کال، رشیدہ نے آ کر کہا۔ اس نے فون لیا۔ ہیلو، شانزے نے کہا۔ ہائے، کیسی ہو؟ اس نے پوچھا۔ بہت خوبصورت، اس نے جواب دیا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، ایسے تو دل نہیں آ گیا تم پر۔ طبیعت بتاؤ کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک، مختصر سا جواب۔ میچ دیکھا کل کا؟ نہیں، کل کالج میں ٹیسٹ سٹارٹ ہیں، اس لیے بہت بزی رہتی ہوں، دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ شانزے نے جھوٹ والا۔ میں نے کل 68 اسکور کے بنائے تھے، اس نے بتایا۔ نہیں جی 66، شانزے نے بولا۔ ابھی تو تم نے میچ نہیں دیکھا تھا؟ شجاع کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ ہاں تو نہیں دیکھا تھا، تیمور بھائی نے بتایا تھا، شانزے نے گھبراتے ہوئے بات بتائی۔ اچھا، شجاع اونچا اونچا ہنسنے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ شانزے نے اس کو ہنسنا بالکل اچھا نہ لگا۔ نہیں بس کوئی بات یاد آ گئی، شجاع نے بتا لی۔ مجھے مس کر رہی ہو؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، بلکہ مجھے تو سوچنے تک کا بھی وقت نہیں ملتا۔ کالج جاتی ہوں، 1 بجے وہاں سے آتی ہوں، پھر تھوڑی دیر ڈیڈ کے پاس بیٹھتی ہوں، پھر ٹیسٹ یاد کرتی ہوں، پھر آنی سے بات کرتی ہوں، اس کے بعد سو جاتی ہوں۔ بولتی گی کیسی بیوی ہو؟ شوہر اتنے پیار سے پوچھ رہا ہے، مس کر رہی ہو؟ پوری روٹین سنا بیٹھی، جھوٹ ہی کہہ دیتی میرا دل رکھنے کے لیے، اس نے سردگی سے کہا۔ شجاع اگر اور کوئی بات نہ کرنی ہو تو میں فون رکھوں؟ پہلے پیار سے، پھر یکدم غصے سے بولی۔ اس نے اس کے فون بند کر دیا، درد ہی کر دیا کان میں۔ کان ہاتھ پر رکھتی بولی۔ ویسے پاگل، خود ہی بول کے مسائل تمہارے پیچھے؟ زوبیہ پیچھے سے آتی ہوئی بولی۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، شانزے نے بات بدلی۔ تو بھی پسند کرنے لگی ہے اسے؟ زوبیہ نے کہا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، میں کبھی پسند نہیں کر سکتی اس شخص کو، اس نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہے، زوبیہ کہتی چلے گی۔ یہ سب کیوں سمجھتے ہیں کہ میں بھی پسند کرتی ہوں، لیکن میرے دل میں تو ایسا کچھ بھی نہیں، اس نے خود سے کہا اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ یار ایک بات پوچھوں؟ ہانی نے کہا۔ نہیں نہ پوچھو، اس شجاع کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے کلاس میں جا رہی ہوں۔ اس نے اس کی بات سنے بغیر اٹھی چلی گئی۔ عجیب ہے، ہانیہ نے خود سے کہا اور پھر فون پر لگی۔ امی ایک بات کہوں، آپ شانزے کو معاف کر دیں۔ زوبیہ نے بولا۔ نہیں، اس نے جو غلطی کی ہے اس کی معافی نہیں۔ انہوں نے کہا۔ امی پسند کی شادی کرنا کہاں گناہ ہے؟ اس نے مجھے گناہ نہیں ہے، جب اس کا رشتہ آیا تب ہاں کر دیتی۔ انہوں نے کہا۔ امی وہ مجبور تھی، شانزے نے شجاع سے کوئی پسند سے شادی نہیں کی، اسے کڈنیپ کیا تھا شجاع نے، پھر زبردستی نکاح کیا اور پھر یہ سب بلوانے کے لیے بھی زبردستی کی۔ زوبیہ نے سب سچ بتا دی۔ کیا واقعی؟ نہیں، میں نے کہا جی امی، آپ کی بیٹی کسی در سے گزر رہی ہے، آج جانتی بھی نہیں، اور وہ تو اسے بھی پسند نہیں کرتی، زوبیہ نے بتایا۔ اتنے در سے گزر رہی ہے میری بیٹی، اور سمجھی ہم سے دور ہو کر بہت خوش ہے، نعیمہ نے اداسی سے کہا۔ لیکن ڈیڈ کو کچھ مت بتائیے گا، شجاع اچھا لڑکا ہے امی، وہ شانزے سے سچی محبت کرتے ہیں، زوبیہ نے کہا۔ آج آنے دو شانزے کو، ایسے گلے سے لگاؤں گی، وہ خوشی سے بولی۔ تبھی شانزے گھر میں داخل ہوئی۔ شانزے میری جان، مجھے معاف کر دے، وہ اس کی گلے لگ کر بولی۔ امی لیکن آپ معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ پریشانی سے بھری میری جان، تیرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا، مجھے لگا یہ سب تو نے کیا، انہوں نے بتایا۔ امی آپ معافی نہ مانگیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، بس مجھے ایک بات کا افسوس تھا کہ آپ مجھے سمجھ نہیں سکی، لیکن اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، اس نے گلے لگ کر پیار سے بولی، اور پھر تینوں باتیں کرنے لگی۔ شانزی آج واقعی بہت خوش تھی، سب ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم، وسیم آتے ہوئے بولے۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، نعیمہ نے کہا۔ نہیں بس زوبیہ کو لینے آیا تھا،
اس نے بتایا تو زوبیہ دونوں سے مل کر اس کے ساتھ چل دی۔ شانزے بھی کمرے میں چلی گئی، کپڑے چینج کرنے لگی۔ ہماری بیٹیاں کدھر ہیں؟ ذوالفقار صاحب گھر آتے پوچھنے لگے۔ زوبیہ چلی گئی اور شانزے کمرے میں ہے۔ اس نے میرا ڈیڈ، وہ آتی ان کے گلے لگی۔ آ جاؤ، میچ شروع ہو گیا ہے ہوگا، ہم دونوں دیکھتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے جوس وہیں لے کر آؤ رشیدہ۔ انہوں نے رشیدہ سے کہا۔ جی، وہ کہتی چلی گئی۔ السلام علیکم پھپھو۔ وہ آتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی، چلو کپڑے تبدیل کر کے آ جاؤ، برتن بہت نکلے پڑے ہیں۔ نیلوفر نے حکم دیا۔ جی، وہ متاثر سے کہتی چلی گئی۔ وسیم، آپ ایک نگرانی رکھ لیں۔ اس نے غصے سے کہا۔ امی کبھی نہیں رکھیں گی، اس لیے تمہیں یہ سب کرنا ہوگا۔ محبت کرتی ہو مجھ سے تو پلیز یہ سب کر لو۔ اس نے پیار سے کہا۔ سب آپ کے لیے ہی کر رہی ہوں، کہتی چلی گئی اور وہ مسکرایا۔ کیا ہوا، آج آپ کیسے بات کرنے لگی؟ ذوالفقار صاحب پریشان ہوتے پوچھنے لگے۔ کون ماں اپنی اولاد سے اتنے دن ناراض رہ سکتی ہے، انہوں نے کہا، اور وہ خاموش ہو کے ٹی وی دیکھنے لگے جہاں میچ بہت پھنسا ہوا تھا۔ پاکستان میچ ہار گیا تھا۔ کوئی نہیں، کل کا میچ باقی ہے اور میں ابھی سے بتا رہی ہوں میچ پاکستان کی ٹیم ہی جیتے گی، کہتے چلی گئی۔ ذوالفقار صاحب مسکرا دیے۔ شکر ہے تم بھی آئے، کہاں غائب تھے؟ روہیل کو آتا دیکھ کر شانزے بولی۔ ہاں یار، آج امی کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو سوچا آ جاؤں۔ روہیل نے بتایا۔ تم بتا، تم کہاں غائب ہو؟ اس دن کال بھی کی تھی، تم نے فوراً بند کر دی۔ روہیل نے پوچھا۔ ہاں یار، شجاع کو نہیں پسند میرا تم سے بات کرنا، اس نے بتایا۔ اچھا، ویسے تم خوش ہو شادی سے؟ روہیل نے پوچھا۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، تم سے شیئر نہیں کر سکتی، اس نے صاف انکار کیا۔ اوکے، خاموش ہو گیا۔ ویسے کل تو تمہارے شور کی ٹیم ہار گئی، اس نے بتایا۔ اس نے اسکور کیا قسمت نہیں تھی، لیکن آج انشاءاللہ وہ جیتیں گے اور سیریز پاکستان کے نام ہوگی، شانزے نے بتایا۔ چھوڑو اس کو، مجھے بھوک لگ رہی، کینٹین چلتے ہیں، روہیل نے کہا۔ اور پیسے کون دے گا؟ شانزے نے پوچھا۔ تم دونوں، کہتا اٹھا اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شروع سے کنجوس رہا، شانزے نے کہتی اٹھ کر ہانیہ بھی اٹھی۔ تیمور، بہت ضروری بات بتانی ہے، شجاع نے کہا۔ ہاں بتاؤ، تیمور نے پوچھا۔ تمہاری بہن سے مجھ سے خوشی سے نکاح نہیں کیا تھا، میں نے زبردستی کروایا تھا، اس نے بتایا۔ تیمور نے غصے میں تبدیل ہوئی۔ لیکن یقین کر، میں نے اسے سچی محبت کرتا ہوں، میں کبھی ایسا نہ کرتا اگر وہ انکار نہ کرتی، شجاع نے بتایا۔ اب ایک چیز چاہیے مجھے، تم میری بہن کو خوش رکھنا، تیمور نے کہا۔ میں پوری کوشش کروں گا، کہتے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ زوبیہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ تبھی وسیم آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بھوک لگی ہے، اس نے بتایا۔ تو کھانا کھا لو۔ موڈ نہیں، پیزا کھانے کا موڈ ہو رہا ہے، اس نے بتایا۔ یہ بات ہے، میں ابھی آرڈر کر دیتا ہوں، کہتے ساتھ فون اٹھایا، وہ آرڈر کیا۔ وہ مسکرا دی۔ بس یوں مسکراتی رہا کرو، بہت حسین لگتی ہو، وسیم نے محبت سے کہا تو اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ شانزے گھر آئی تو نعیمہ نے بہت سب اس کی پسند کا بنایا ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی فریش ہو کر آئی اور کھانا بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کی تو شروع سے شوقین تھی اور گھٹنے سے کھائے جا رہی تھی۔ پیٹ بھر گیا مگر دل نہیں بھرا، اس سے مزید نہ کھایا گیا۔ وہ اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ کالج کا ٹیسٹ یاد آیا، وہ نیچے آئی، میچ شروع ہو چکا تھا۔ آج شانزے بہت پرجوش تھی، ہر بال کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میچ گزرتا گیا انہیں 177 رنز چیز کرنے کے لیے دی گئے اور وہ اسکور میچ بہت پھنسا تھا، اب رہ گیا تھا اب اوور اور 8 اسکور۔ سامنے تیمور کھڑا تھا، تیمور نے بال کو ہوا میں جھکا ہو گیا۔ شانزے نے پرجوش تالیاں بجائی، پھر ٹپ کر رن کے لیے بھاگا۔ سامنے بولر تھا، سب پریشان ہوئے، اس نے ہلکے سے ٹپ اور بھاگ گیا اور یہ میچ جیتنے کے ساتھ ساتھ سیریز بھی پاکستان جیت گیا، اس نے کہا۔ ڈیڈ اور مام شانزے کا ذوالفقار حسین کبھی غلط نہیں کہتی، شانزے نے کہا۔ جی جی بالکل، لیکن اب آپ کا شانزے ذوالفقار نہیں، شانزے شجاع حیدر ہیں، انہوں نے بتایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ خیال سے جائیے گا کہیں پھپھو نہ دیکھ لیں، زوبیہ نے کہا۔ کہتا گیا۔ کون؟ اس نے پوچھا۔ آپ کی سالی، شانزے نے بتایا۔ او اچھا، دروازہ کھولا اور اندر بل کی آواز سن کر نیلوفر بھی آ گئی اور شانزے کو دیکھ کر منہ بن گیا۔ السلام علیکم پھپھو، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، نیلوفر نے کہا۔ کپڑے کیسے پہنے ہیں تم نے؟ عقل کو ہاتھ مارو لڑکی، اب تم شادی شدہ ہو، انہوں نے کہا۔ تو میں تو یہی پہنتی ہوں۔ خیر وسیم بھائی، آپ آپی کو بلا دیں، میں اور ڈیڈ آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، سوچا آپی کو بھی لے جائیں۔ شانزے نے اچھا کہتا اوپر چلے گئے اور کچھ دیر بعد زوبیہ نیچے آئی۔ اتنی دیر ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی، اتنا اگنور کافی تھا۔ شانزے کو نیلوفر شروع سے کچھ خاص پسند نہیں تھی، اسی لیے اس سے زیادہ بات نہ کرتی تھی، بس کھلیتی اللہ حافظ کہتی چلی گئی۔ یہ بھی کہہ گئی کہ کل آپ ہی آئیں گی۔ انہوں نے آئس کریم کھائی اور پھر گھر آ کر اتنی دیر باتیں کرتی رہی اور پھر دونوں سو گئے۔ جیتنا تو تھا، ڈیڈ کا فون آیا تھا کہ رہنے کا تھا، شانزے نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کل کا میچ پاکستان جیتے گا اور دیکھ جیت گئے، وہ گارنٹی سے کہہ سکتا تھا۔ ایک ایک گیند دیکھی ہوگی اس نے، تیمور نے بتایا تو وہ ہنس دیا۔ چلو پیکنگ کر لو، صبح جانے ہیں، شجاع نے بولا۔ ہم کر رہے ہیں، کہتا بیگ اٹھانے لگا
اور میری بات یاد سے کر دی۔ تیمور نے بولا ٹینشن ہی نہ لے، اس نے کہا اور پھر ہنس دیے۔ شجاع کی نظر گھڑی پہ تھی جو یہاں 4 بجا رہی تھی۔ اگر یہاں صبح ہے تو وہاں شام ہو گئی، باقی 2 گھنٹے تھے ان کی فلائٹ میں۔ تیمور کب کا سو گیا۔ نعیمہ شجاع اور تیمور دونوں کی پسند کے کھانے بنوا رہی تھی۔ شاندے جب سے کالج سے آئی تھی زوبیہ اس کے پیچھے تھی۔ ٹھیک ہوں آپی میں ان کپڑوں میں ہی، شاندے نے کہا۔ شاندے میرے لیے پلیز پہن لو، باقی گھنٹہ رہ گیا ہے ان کے آنے میں، زوبیہ نے کہا تو وہ خاموش ہوگی۔ زوبیہ نے بلو کلر کا فراک پہنا، بالوں کو چھٹکیاں بنائی ہوئی، لائٹ سے میک اپ کیا۔ اس میں بھی شاندے نے بہت غصہ کیا، لیکن جب تیار ہو کے اس نے خود کو دیکھا واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ خود کو پہچان ہی نہیں سک رہی تھی۔ اچھا بس یہ چوڑیاں اور یہ ٹاپس پہن لو، زوبیہ نے کہا تو اس نے پہن لی۔ وہ دونوں آ چکے تھے۔ شجاع کو بے صبری سے شاندے کا انتظار تھا۔ شاندے کالج کا کام کر رہی تھی۔ شاندے بیٹا آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے، نعیمہ نے کہا۔ جی امی آ گئی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ شجاع کی نظر یکدم اس پر گئی اور اس کو دیکھتا رہ گیا۔ بلو کلر واقعی اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ شاندے اسے اگنور کرتی تیمور سے گلے لگی۔ السلام کیا؟ السلام علیکم، شاندے نے شجاع سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ شجاع اپنی ہنسی دبانے لگا۔ چلو کھانا کھائیں، نعیمہ نے کہا۔ نہیں بس 2 منٹ رک جائیں، میرے کسی مہمان نے آنا ہے، شاندے نے بتایا۔ کون؟ زوبیہ نے پوچھا۔ لو آ گئی، شاندے نے کہتے ساتھ ہی اس کی گئی اور اس کے گلے لگی۔ وہ اندر لے آئی اور کوئی اور نہیں وہ اس کی دوست ہانیہ تھی۔ تیمور کے چہرے پر مسکراہٹ وہی شجاع نے اس کے کان میں کچھ بڑبڑایا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، شاندے شجاع کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ شجاع عادت سے مجبور جان کے شاندے کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ رہا تھا۔ وہ بہت دفعہ گور کے اسے نواز چکی تھی مگر اسے کوئی اثر نہ ہوا۔ تبھی شاندے نے اپنے پاؤں پیچھے کیا تو شجاع اس کے پاؤں ڈھونڈنے لگا۔ تبھی شجاع نے زوبیہ کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا۔ شجاع میرا پاؤں، زوبیہ نے کہا تو شاندے کا ایک زوردار قہق چھوٹا۔ سب نے عجیب نظروں سے شاندے کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ذوالفقار صاحب نے پوچھا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، بس کوئی بات یاد آ گئی، کہتے دوبارہ کھانے میں مگن ہوگی۔ میں چلتی ہوں، اب بہت دیر ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ آنٹی، کھانا واقعی بہت ہی مزے کا تھا۔ اللہ حافظ آنٹی، اللہ حافظ انکل کہتی چلی گئی۔ شاندے بھی اسے چھوڑنے گئی اور پھر دوبارہ آئی۔ کچھ دیر بعد وسیم اور زوبیہ بھی چلے گئے۔ رات بھی ہو گئی تھی تو سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شجاع اب وہیں رکا تھا، وہ شاندے کے کمرے میں بیٹھا اس کے ویٹ کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو فوراً اٹھ کے بیٹھا ہوا، یکدم گھبرائی۔ کیا ہے؟ شاندے نے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ تم خود تیار ہوئی تھی؟ شجاع نے پوچھا۔ نہیں، ساتھ والے گھر میں عقیل نام کا بیوٹیشین ہے، وہ آیا تھا مجھے تیار کرنے۔ شاندے نے اس کے فضول سے سوال کا جواب دیا۔ وہ مسکرا۔ اچھا میرے لیے تیار ہوئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں جی، اس خوش فہمی میں مت رہنا، زوبیہ آپ نے زبردستی تیار کیا تھا، میرا کوئی موڈ نہیں تھا، میں تو اسی پینٹ شرٹ میں تھی کہ تبھی کسی نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ شاندے بولنے میں اتنی مگن تھی کہ شجاع کو اپنے قریب آتا دیکھ بھی نہ سکی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے 1 ہفتے کس طرح گزارا تمہارے بغیر؟ شاندے کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا، اس طرح کہ ابھی باہر آ جائے۔ اس نے اس کو کندھوں سے تھاما اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ تو نے مجھے مس کیا؟ اس نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنا بھی نہیں کہ رہی ہو، بالکل بھی نہیں، شاندے نے اس کے انداز میں کہا۔ اچھا اب ہٹو، مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں، کہتے ہی فوراً بھاگی اور سانس بحال کیے۔ الرجی، جب یہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں کچھ بول کیوں نہیں سکتی؟ خود سے بول رہی تھی۔ وہ پھر کپڑے چینج کر کے بالوں کو پونی میں قید کیا اور بیڈ پر آ کے لیٹ گئی جہاں وہ لیٹا تھا، نظریں اسی پر تھی۔ کچھ دیر بعد شاندے کی آنکھ لگی۔ شجاع کو جب پتہ چلا تو اس کے گلے لگاتا آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ کتنے پیارے لگتے ہیں نا دونوں ساتھ میں، زوبیہ نے کہا۔ ہاں بہت، وسیم نے کہا۔ اور شجاع اسے کتنی محبت سے دیکھ رہا تھا، زوبیہ نے بتایا۔ میں بھی تو تمہیں ایسے ہی دیکھتا ہوں، وسیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ تو وہ اٹھا تو نظریں اپنے سائڈ پر گئی، شاندے نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں نہیں تھی۔ وہ اٹھنے ہی لگا جب باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ وہ تولیے سے بال صاف کرتی نکلی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بالوں کو خشک کرنے کے بعد وہ کپڑے پہنے اور بیگ اٹھایا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے جہنم؟ شاندے نے کہا۔ یار 2 منٹ کو رکو، میں بس فریش ہو کے آتا ہوں پھر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا۔ 5 منٹ ہیں، جلدی آؤ ورنہ میں اشفاق انکل کے ساتھ چلی جاؤں گی، شاندے نے کہتے چلے گی۔ بس آیا میری جان، کہتا فوراً باتھ روم بھاگا۔ پورے 5 منٹ بعد وہ نیچے تھا۔ شاندے اٹھی تو وہ بھی چل دیا۔ واپسی میں ہی لینے آؤں گا اور گھر چلیں گے، گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ جانتی تھی، اسی لیے موم ڈے سے ملائی، اس نے بتایا۔ مجھے جاننے بھی لگی ہو، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ سامنے دیکھ کر چلاؤ، مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ابھی، اس نے بات کو نظر انداز کر کے اپنی بات کی۔ ویسے تمہیں تیمور کے گلے نہیں لگنا چاہیے تھا،
اس نے بتایا کیوں؟ اس نے پوچھا بس مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس نے بتایا وہ میرا بھائی ہے شجاع، تمہارے اچھے لگنے یا نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے بولا ہوتا ہے، شوہر ہوں تمہارا۔ اس نے بتایا میں نہیں مانتی۔ اس نے صاف انکار کیا۔ تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح نامہ ہے میرے پاس۔ اس نے غصے میں کہا زبردستی کا نکاح کیا ہے؟ اس نے بتایا نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں تھے۔ اس نے بتایا ہرگز نہیں، میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ اس نے بولا اگر کرنے لگے گی؟ اس نے پوچھا مہینہ ہو چکا ہے نکاح کو گزرے ہوئے، اب تک تم کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا؟ اس نے بتایا اگر تم نے یہ جو ہفتہ آ رہا ہے اسی میں اپنے منہ سے نے کہا کہ شجاع حیدر میں تم سے محبت کرتی ہوں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا آزاد کرنے میں۔ شجاع نے چیلنج کرتے ہوئے کہا لیکن لگی شرط؟ شانتے گہل لگی۔ شجاع نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر کہا اور گاڑی کالج کے باہر روک دی۔ پاگل نہ ہو تو جب دیکھو ایک ہی بات ہوتی ہے، محبت کرنے لگ جاؤ گی۔ بھائی جہاں ایک مہینے میں نہیں ہوا ایک ہفتے میں کیسے ہو جائے گا بتاؤ بھلا؟ اسے سے بولی جا رہی تھی کیا ہوا شانتے کا موڈ کیوں اتنا اپسیٹ ہے؟ اس نے پوچھا کیا بتاؤں یار، مجھے کہتا تم مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ گی۔ اس نے بتایا ہونے کیا لگی جائے گی ہوگی ہے۔ ہانیہ نے کہا یار کیسے نہیں، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا۔ اسے پوچھا ہر بات پر اسی کا ذکر تیری آنکھوں میں ہے، اس کے لیے محبت کی؟ اس نے بتایا ایسا کچھ بھی نہیں، سمجھی تم سب کا ایک ساتھ دونوں کلاس میں جا رہی تھی، کہتی چلے گی پاگل ہو گئی جاؤ گی لیکن مانو گی نہیں۔ ہانیہ کہتی ہوئی اس کے پیچھے چلے گی، بڑے کانفیڈنس سے بول آیا تو آیا تھا، اس ہفتے کا پیار کا اقرار کرو گی مگر کرے گا کیا؟ یہ سوچنے لگا شجاع اب خود کو کوس رہا تھا۔ تیمور سے پوچھوں گا، اس نے کہا اور مسکرا دیا۔ کتنی رونق تھی میری بیٹی کے آنے سے، دیکھو اب رونق ہی نہیں رہی گھر میں، کتنا ویران لگ رہا ہے۔ ذوالفقار صاحب اداسی سے بولے جی بالکل، وہ شروع سے اس گھر کی رونق تھی۔ نعیمہ نے کہا پہلے زوبیہ کی وجہ سے اداس تھا اور اپنی شانزے کی وجہ سے، دونوں رونقیں چلی گئی۔ انہوں نے بتایا جی بالکل، مگر ایک دن تو ہر بیٹی نے اپنے گھر کو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے۔ نعیمہ نے کہا شانزی کی عمر ہی کتنی تھی، ابھی تو شادی کی عمر نہ تھی۔ انہوں نے بتایا جی اب تو جو قسمت میں لکھا تھا اسے کون مٹا سکتا تھا؟ نعیمہ نے بتایا تو انہوں نے سر کو ہم دیا۔ ناول کا بقایا حصہ ابھی قسط میں ملے گا۔